हेलो दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक सच्ची कहानी है, जो कि बिल्कुल ही हकीकत पर मबनी है। बस नाम करदार कुछ हद तक तब्दील कर दिए गए हैं। जो मेन किरदार है आयशा, वो नाम ओरिजिनल है, बाकी नामों को तब्दील कर दिया गया है। तो आइए आपको आज की कहानी सुनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। लेकिन अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये एक सच्चा वाक़या है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम आदिल है। मैं एक किताबों की दुकान करता हूँ। इस किताबों की दुकान पर मेरे पास हर किस्म की किताबें, नावल, कहानियाँ, बहुत सी चीज़ें आती जाती रहती हैं। लेकिन ये ज़िंदगी की सच्ची कहानी है जो कि मैं आपको सुना रहा हूँ। ये कहानी बड़ी ही अजीब है और मुझे आज तक खुद यकीन नहीं कि मैं उस वक़्त पता नहीं कौन-सी जो है ताकत थी कि जिसके ज़ेरे असर था। इसे प्यार कहते हैं या इसे कुछ और कहते हैं या फिर मेरे अंदर कोई लालच था। बहरहाल मैं इन चीज़ों को नहीं जानता। ये फ़ैसला तो मैं आप लोगों पर छोड़ूँगा। जब ये इस कहानी का मैं एंड करूँगा, मैं आप लोगों को पूछूँगा कि ये क्या है? ऐसा क्यों हुआ? और बहरहाल ये कहानी जो है ना, ये एक बिल्कुल सच्चे वाक़ये पर है। मेरे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तरह-तरह की किताबें होती थीं और मेरे पास लोग जो है वो किताबें पढ़ने के लिए भी आते थे। यानी वहाँ से मुझसे ले जाते थे और अपने घर जाके पढ़ते थे। किराया पर भी किताबें चलाता था और इसके अलावा जो किताब बिकती थी वो बेच भी देता था। ये कोई बहुत बड़ी दुकान तो नहीं थी, लेकिन ये एक ऐसी जगह पर थी कि जहाँ पर अमूमन लोग जो है वो किताबें वगैरह पढ़ते थे और मुझसे कहानियों की किताबें, डाइजेस्ट नावल वगैरह जो है वो ले जाया करते थे। इन्हीं में एक लड़का था जो कि अक्सर मेरे पास से किराए पर कहानियाँ जो है वो ख़रीद करके ले जाया करता था और वहाँ से जो 2-3 दिन में पढ़ के वापस करके फिर नई कहानी जो है वो ले जाया करता था। किराए पे पढ़ता था और उसको भी नावल, कहानियाँ वगैरह पढ़ने की आदत थी। मेरे पास वो तकरीबन 2 से 3 महीने से आ रहा था और इसी तरीके से मेरी उसकी कुछ पहचान भी बन गई थी। जब वो मेरे पास आता तो मैं हस्बे आदत, जैसे कि किसी के पास कोई मेहमान जाता है तो उससे चाय पानी वगैरह भी पूछ लेता था और वो इस चीज़ का इनकार भी नहीं करता था। ज़्यादातर मेरे साथ वहीं पर बैठ के चाय वगैरह जो है वो पी लिया करता था। इसी तरीके से मेरी उसकी बातचीत जो है वो एक दुकानदार और ग्राहक की हद तक थी और फिर ये दुकानदार और ग्राहक की हद से थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ गई कि जब मैंने उसे चाय वगैरह पूछनी शुरू कर दी या फिर उसने मुझे चाय वगैरह जो है ऑफ़र करनी शुरू कर दी, तो ये थोड़ी-सी बात जो है वो दोस्ती और ताल्लुक़ की तरफ निकल गई। अब यहाँ पर एक चीज़ ये पता चली कि मेरी और उसकी जो बिरादरी है ना, वो एक ही बिरादरी से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं। इनफैक्ट हमारा जो पीछे गाँव था वो भी एक था। जिस गाँव से मैं बिलॉन्ग करता था, लेकिन बहुत अरसा पहले शहर आ गया था और यहीं पर आके पढ़ा लिखा और यहीं पर जो है वो अपनी एक ये शॉप बना ली थी किताबों की। लेकिन वो भी उसी गाँव से बिलॉन्ग करता था, यानी मेरा और उसका गाँव जो है वो एक ही था। जब उसने मुझसे गाँव के बारे में कुछ बातें पूछी तो मैंने उसको सिर्फ़ इतना ही बताया कि यार, मैं तो होश संभाला तो शहर में था। अगर उसके बारे में कुछ जानते होंगे तो मेरे अब्बू जानते होंगे, मेरी अम्मी जानती होंगी, मेरे घर वाले जानते होंगे और ज़ाहिर-सी बात है कि वो मुझे कुछ बातें जो है वो अब्बू ने और अम्मी ने बता रखी हैं जो कि उस शहर के या उस गाँव के बारे में हैं, तो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो इसी तरीके से मैंने उस दौर की बातें कि जब मेरे अब्बू वहाँ पर रहा करते थे, तो वो मैंने कुछ 2-4 बातें उससे बता दी। उसने बाकायदा से उन बातों की तस्दीक भी की। अब तो वो और ज़्यादा दावे से मेरे पास आने लगा और किताबें वगैरह जो है वो देखने सुनने लगा। कभी-कभी तो अब वो थोड़ी डंडी भी मार देता था कि यार, ये 3 दिन पड़ा है लेकिन इसका किराया नहीं, इतना लेना चाहिए तुम्हें। मेरे साथ तो तुम्हें थोड़ी ख़ुसूसी रियायत करनी चाहिए। हम लोग तो ग्राई हैं, हम लोग तो एक ही जगह से हैं। फिर ये है कि तुम भी उसी बिरादरी से तल्लुक़ रखते हो, मैं भी उसी बिरादरी का ही बंदा हूँ, तो इसलिए तुम्हें जो है ना मेरे साथ रियायत करनी चाहिए।
تو یہ باتیں جو ہے وہ ہمارے درمیان چلنے لگیں اور اسی طریقے سے ہمارا دونوں کا وقت جو ہے وہ گزرنے لگا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ تھے جو کہ میرے پاس سے کتابیں وغیرہ لے کے جاتے تھے اور پڑھ کے واپس کر دیتے تھے یا خرید کے لے کر کے چلے جاتے تھے۔ میرے اچھے دوست بھی تھے ان میں، میرے ساتھ اچھا تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے، ایسے بھی تھے جو کہ مجھے بے حد پسند کرتے تھے، ایسے بھی تھے جو مجھے پسند بالکل نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا اسی طریقے سے زندگی چل رہی تھی اور زندگی میں کوئی غم، کوئی پریشانی فی الحال نہیں تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں تعارف کرایا کہ میرا نام عادل ہے، میں آپ کو اپنی عمر کے بارے میں بھی بتا دوں۔ میں اس وقت 25 سال کا تھا، ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ میری اس وقت جس وقت میں آپ کو یہ کہانی سنا رہا ہوں 25 سال عمر تھی، اور مجھ سے ایک چھوٹا بھائی تھا جو کہ تقریباً 21 سال کا تھا، اور پھر ہماری بہنیں تھیں جو کہ ہم سے ابھی چھوٹی تھیں۔ 5 بہنوں کے ہم 2 بھائی تھے۔ کرائے کا مکان تھا۔ یہ دکان بھی جو ہے وہ بس کمیٹی وغیرہ ڈال کر کے، میری وہ کمیٹی کے جو پیسے نکلے تھے تو میں نے ضد کر کے کتابوں کی دکان جو ہے وہ ڈالی تھی، اور اس وقت میں مطلب کہ اس دکان سے کرایہ بل وغیرہ نکال کر کے کچھ اتنا زیادہ بھی نہیں کماتا تھا کہ جس کو میں بہت ہی زیادہ اچھی کمائی کہوں، لیکن اتنی بری بھی نہیں تھی، بس یہ تھا کہ گھر میرا چل رہا تھا۔ میں غیر شادی شدہ تھا، میرا بھائی بھی غیر شادی شدہ تھا، بہنیں بھی ابھی، اگرچہ 3 بہنیں سیانی تھیں لیکن وہ بھی ابھی غیر شادی شدہ تھی، اور 2 بہنیں تو ابھی بالکل چھوٹی تھی، بچیاں تھیں۔ اس لیے اب سسٹم یہ تھا کہ میں اس 25 سال کی عمر میں یہ دکان چلا رہا تھا۔ میں نے آپ کو اپنا سارا حدود اربہ اس لیے بتایا ہے کہ مجھے جو ہے اس کہانی کو جب میں آگے آپ کو بڑھاؤں گا تو آپ کو مجھے سمجھنے میں یا کہانی کو سمجھنے میں پریشانی کا سامنا نہ ہو، اور آپ اچھے طریقے سے جان سکیں کہ میں کیا ہوں۔ تو ایک روز وہ لڑکا جس کا نام ندیم تھا اور جو اپنے آپ کو میرا گرائیں کہتا تھا، میرے پاس کتاب لینے کے لیے آیا تو وہ کچھ پریشان سا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ آج ذرا خاموش خاموش اور پریشان ہے، تو اس بات کو لے کر کے میں نے پوچھ لیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک ساتھ تھا جو کہ میرا اس کا ہو گیا تھا، اور وہ پچھلے 6 سے 7 مہینوں سے میرے پاس سے کتابیں لے کے جا رہا تھا، اور پھر ایک ہی شہر، ایک ہی گاؤں کے ہم لوگ رہنے والے تھے۔ پھر یہ تھا کہ ہم لوگ ایک ہی برادری سے بھی تعلق رکھتے تھے، یعنی کہ وہ بھی اسی برادری سے تھا اور میں بھی اسی برادری سے تھا۔ تو ان باتوں کو چلتے میرا اس کو پوچھنا بنتا تھا کہ بھائی تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے اور تم کیوں پریشان ہو۔ لہٰذا میں نے اس سے اس بارے میں دریافت کیا کہ بھائی تم پریشان کیوں ہو اور تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یار چھوڑ دو، یہ میری اپنی ذاتی بات ہے، تم کوشش کرو کہ کتاب دو مجھے، میں آج واقعی بے حد پریشان ہوں۔ بہرحال لیکن جو بھی پریشانی ہے خود میری اپنی ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ شیئر کروں، میں خود ہی برداشت کر لوں گا۔ میں نے 1-2 دفعہ اسے مزید جو ہے وہ اس بات کے لیے پوچھا کہ یار تم مجھے بتا سکتے ہو، اب ہمارا تعلق گاہک اور دکاندار سے تھوڑا بڑھ کر کے دوستی کے نوعیت تک چلا گیا ہے، تو اب تم بتا سکتے ہو تمہیں کیا پریشانی ہے۔ کہنے لگا یار مسئلہ یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے کہ تم کسی ایک لڑکی سے محبت کرتے ہو، یہ تو اچھی بات ہے۔ کہنے لگا نہیں یہ بات نہیں ہے، تم بات سنو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ یار اسی شہر کی نہ رہنے والی ایک لڑکی ہے، میں نہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، وہ بھی کوئی زیادہ امیر خاندان سے تعلق نہیں رکھتی ہے، بس کہ مڈل کلاس فیملی کے لوگ ہیں، بس یہ ہے کہ ان کا گھر بار اپنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اچھے کماتے کھاتے لوگ ہیں۔ میں بھی یہاں پر اس شہر میں جاب کرتا ہوں، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ میں یہاں اس شہر کا نہیں ہوں، میں بھی ایک رینٹ کے کمرے میں رہتا ہوں جو کہ میں نے لے رکھا ہے، اور وہیں پہ جا کر کے میں یہاں پر جاب کر کے جو پیسہ بھی یہاں سے کماتا ہوں وہ اپنے گھر بھیج دیتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں یہ تو بالکل ہے، تو اور اس کے علاوہ میری ہابی یہی ہے کہ یا تو پھر میں اپنی ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہوں، تو ڈیوٹی سے واپس آتا ہوں تو پھر میں جو ہے وہ ناول کتابیں وغیرہ پڑھتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا جی بالکل یہ بھی مجھے پتہ ہے، اب مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لڑکی میرے پاس میری شاپ پہ آئی تھی۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ یہ ندیم صاحب فوٹو اسٹوڈیو شاپ پر کام کرتے تھے،
اور لوگوں کی تصویریں وغیرہ کھینچتے تھے. اس وقت فوٹو اسٹوڈیو پہ جا کے تصویریں کھینچنے کا بڑا رواج تھا، جس وقت کی یہ کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور لوگ جو ہے وہ زیادہ تر فوٹو اسٹوڈیو کا رخ کرتے تھے تصویریں وغیرہ کے لیے. آج کل تو اتنے فلٹر، اتنی چیزیں آ گئی ہیں نا کہ فوٹو اسٹوڈیو پہ کوئی جاتا ہی نہیں ہے، یا پھر بہت زیادہ کم ہو گیا یہ کام. بہرحال جی، اس کا فوٹو اسٹوڈیو پہ وہ کام کرتا تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ بھئی یہ لڑکی اکثر اس کے پاس جو ہے وہ تصویریں وغیرہ کھنچوانے کے لیے آتی تھی، اور وہاں سے ہی اس کی دعا سلام اس لڑکی کے ساتھ بڑھ گئی، اور یہ دعا سلام جو ہے یہ محبت میں بدل گئی. اب محبت میں یہ بدلی تو وہ لڑکی اس وقت ایک اسکول گوئنگ لڑکی تھی، یعنی اسکول جاتی تھی. تو وہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ سکول جایا کرتی تھی، اور اس دوران جب وہ سکول جاتی تھی یا سکول سے واپس آتی تھی تو یہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے دکان کے مالک کو چکما دے کے، یا میں ابھی آیا، یا میں روٹی لے آؤں، تو اس قسم کی باتیں کر کے یہ اس لڑکی سے ملاقات کر لیا کرتا تھا، اور وہ ملاقاتیں جو ہے وہ محبت میں بدلتی چلی گئیں. ندیم صاحب نے بتایا جی قصہ مختصر یہ کہ میں بھی اس لڑکی سے پیار کرنے لگا، وہ لڑکی بھی مجھے پیار کرنے لگی. ابھی یہ اس دور کی بات ہے کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اینڈرائڈ سیٹ آئے تو تھے، لیکن اس قدر زیادہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتے تھے. زیادہ تر جو ہے وہ بٹنوں والے موبائل چلتے تھے، اور بٹنوں والے موبائل سے بھی تصویر لے لی جاتی تھی. چائنا کے وہ بڑی سکرینوں والے موبائل تھے، وہاں سے اس سے تصویر لے لی جاتی تھی. تو اس نے مجھے بتایا کہ میری اور عائشہ کی کئی ایسی یادگار تصویریں جو ہم لوگوں نے لے رکھی تھیں، تو ان تصویروں کو بس ایک یاد دہانی کے لیے ہم لوگوں نے لے رکھا تھا، لیکن وہ تصویریں آج میرے گلے کا ہار بن رہی ہیں. ہوا یوں ہے کہ آج سے چند دن پہلے میں چھٹی پہ تھا، تو میں نے عائشہ کو اپنے پاس بلا لیا. اس کی وہ جو سہیلی تھی وہ عائشہ کو لے کر کے میرے پاس آ گئی. اب سہیلی کو تو ہم نے کسی نہ کسی بہانے سے رخصت کر دیا، کیونکہ میں چھٹی پہ تھا، تو میں عائشہ کو لے کر کے ایک دوست کے گھر چلا گیا کہ جو گھر پہ موجود نہیں تھا، اور اتفاق سے اس کی گھر کی ڈپلیکیٹ چابی جو تھی وہ میرے پاس تھی. میں جب عائشہ کو وہاں پر لے کر کے گیا تو وہ تھوڑی سہم گئی، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے ندیم، تم مجھے یہاں پہ کیوں لے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ باہر ہم جہاں کہیں بھی بیٹھیں گے، تم بھی اسی شہر میں رہتی ہو، میں بھی رہتا ہوں، تو کچھ میرے پہچاننے والے ہوں گے، کچھ تمہارے پہچاننے والے ہوں گے، تو معاملہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے کوئی اچھا نہیں ہے کہ ہم لوگ ایسے پارکوں میں، سڑکوں پہ، یا ان جگہوں پہ بیٹھ کے ہوٹلوں میں ملے. اس لیے میں نے یہ جگہ سیف سمجھی تو تمہیں یہاں پر لے آیا. اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ہے کہ تمہارے پاس تو سارا دن فالتو ہے کہ تم نے آج چھٹی کی ہوئی ہے، لیکن میں نے چھٹی نہیں کی ہوئی ہے، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، اور مجھے جو ہے تم کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ آدھے ایک گھنٹے کے اندر یہاں سے جانے دو تاکہ میں اپنے گھر جاؤں. اب ندیم کہنے لگا کہ میرے من میں نہ کچھ اور چل رہا تھا، میں اس روز جو ہے نا کسی اور ہی پروگرام کے چکر میں تھا، لہٰذا میں نے جو ہے اس کے آگے وہ بات رکھ دی، اور میں نے کہا کہ نہیں یار عائشہ، تم جو ہے نا ابھی مت جاؤ، اور جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے تمہیں میرے ساتھ سپینڈ کرنا ہوگا، اور مجھے جو ہے وہ تم سے یہ چاہیے. میری بات سن کر کے وہ ڈر گئی. اس نے کہا کہ نہیں بھائی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں ابھی ایک کنواری لڑکی ہوں، اور مجھے جو ہے وہ اپنی عزت، اپنے مان کی فکر ہے، اور تم اگر میرے ساتھ کچھ ایسی بات تم کرتے ہو، مجھ سے پیار کرتے ہو، تو تم سیدھا میرے گھر والوں سے میرے رشتے کا تقاضا کرو، میرا رشتہ مانگو اور جان چھڑاؤ، اور تم جو ہے اس قسم کے کام میں مت پڑو. میرے سر پر اس وقت ایک جنون سوار تھا، اور میں نے اسے کہا کہ نہیں یار، جو ہے مجھے جو ہے تم ایک دفعہ جو ہے اس کام کی اجازت دے دو، اور یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ شادی تو ظاہری بات ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تو جہاں تک تمہارا رشتہ وغیرہ مانگنے کی بات ہے وہ بھی میں بہت جلد مانگ لوں گا، اور شادی میں تم سے ہی کروں گا. میری اس بات کو لے کر کے وہ سوچ میں پڑ گئی، اور میں نے دیکھا کہ جب وہ اس بات پہ راضی نہیں ہو رہی ہے، اور اس کی طرف سے رضامندی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ اس کے ہاؤ باؤ سے ہی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس بات کو قبول نہیں کرے گی. جب میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ وہ اس بات کو قبول نہیں کرے گی، تو میں نے کیا کیا کہ جیسے حسب روایت عاشق لوگ کرتے ہیں، میں فلاں کی قسم کھاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کہہ دیتا ہوں. تو میں نے اس وقت جو ہے نا ایک بڑی چول ماری کہ میں نے کچھ اسی قسم کی قسم کھا لی.
جب میں نے قسم کھائی تو وہ اس بات پہ یقین کرنے لگی کہ میں اتنی بڑی قسم جو ہے وہ ایسے ہی نہیں کھا سکتا، اگر میرے من میں کچھ سچائی ہے تو تب ہی میں نے یہ قسم کھائی ہے۔ جبکہ میرے من میں یہی تھا کہ قسم تو ہم لوگ جو ہے وہ ایسے روٹین میں اب آج کھا لیتے ہیں، اور ہمیں ان قسموں کا کیا پاس ہے۔ ہم لوگ تو ظاہری بات ہے کہ کسی کے 10 روپے بھی دینے ہوں تو آج کل قسم کھاتے ہیں جی کہ وہ تو میں نے لیے ہی نہیں تھے، دیا ہی نہیں تھے، کیا ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ قسم بھی میں نے ایک روایتی طور پہ کھا لی تھی، لیکن اس کا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے کتنا زیادہ جو ہے وہ اس بات کو اعتبار کر لیا ہے، لہٰذا اس نے اس قسم کے بعد جو ہے مجھے کسی قسم کی کسی بات سے ممانعت نہیں کی، اور پھر ہمارے درمیان وہ سب کچھ ہو گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ ہوا کہ وہ معاملہ میرے اس کے درمیان چل نکلا، پھر اسی طریقے سے مجھے ایک دفعہ اور چانس ملا، اور پھر میں نے اسے یہی یقین دلا کر کے بھئی میں تمہارا ہی ہوں اور تمہارے علاوہ کسی کا نہیں ہوں، پھر ایک دفعہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کام کر لیا اور کر گزرا۔ پرسوں کی بات ہے کہ میں ادھر فوٹو اسٹوڈیو میں ہی تھا کہ مجھے عائشہ کا فون آیا ہے۔ عائشہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا ہے کہ بھئی اب جتنی جلدی ہو سکے اپنے گھر والوں کو میرے گھر کے لیے بھیج دو، اور میرا رشتہ جتنی جلدی ہو سکے میرے گھر والوں سے مانگ لو، کیونکہ اب اگر تم نے دیر کی تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ میں جو ہے وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، میں پریگننٹ ہوں۔ جب عائشہ نے مجھے فون پر یہ بات بتائی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری یہ ماری ہوئی چول، جو کہ پتہ نہیں اس سے پہلے بھی میں نے کتنی ہی لڑکیوں کو ایسی باتیں کی ہوں گی یا کہا ہوگا، لہٰذا ان باتوں کے چلتے میں ایک بات جانتا تھا کہ میں کبھی بھی کسی لڑکی کے لیے سنجیدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں کسی لڑکی کے ساتھ سنجیدہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے جو میں بعد میں بتاؤں گا۔ جب اس نے مجھے فون پر یہ بات بتائی تو میں نے اس بات کو رد کرنے کی کوشش کی، اور میں نے کہا کہ نہیں یار، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، یا یہ کچھ دیکھو میں نے یہ سب کچھ نہیں سوچا تھا۔ رہا تمہارے ساتھ شادی کرنے کا سوال، تو ظاہری بات ہے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے تو میں تم سے شادی کروں گا، لیکن اتنی جلدی نہیں۔ میں نے تو ابھی گھر والوں کو کچھ بتایا ہی نہیں ہے، اور گھر والے تمہارے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، تو میں کیسے ابھی جو ہے ایک دم سے اپنے گھر والوں سے بات کر کے ان کو تمہارے گھر کے لیے بھیج سکتا ہوں؟ اور ادھر تم بتا رہی ہو کہ تم جو ہے وہ ایک پریگننٹ لڑکی بن گئی ہو، اور تم جو ہے وہ اب ایک بچے کی ماں بننے والی ہو، تو میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اب اس نے مجھے دھمکی دی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر اپنی ذمہ داری سے بھاگو گے تو میرے پاس دوسرے راستے بھی ہیں۔ دیکھو میں تو بدنام ہو جاؤں گی، لیکن میں پھر تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ تمہاری تصویریں میرے موبائل میں ہیں، تمہارے بہت سے کلپس، تمہاری چھوٹی چھوٹی ویڈیو میرے موبائل میں ہیں۔ میں ان تمام کو لے کر کے تھانے چلی جاؤں گی، اور جب میں تھانے جاؤں گی تو وہاں پر ظاہری بات ہے کہ وہ میرا میڈیکل کروائیں گے، اور جب میرا میڈیکل کروائیں گے تو پھر تمہیں بھی بلایا جائے گا اور تمہیں بھی میرے ساتھ بھیجا جائے گا، تمہارا بھی میڈیکل ہوگا، اور دونوں کے میڈیکل میں جب یہ بات سامنے آئے گی کہ اس بچے کا ڈی این اے تمہارے ساتھ ملتا ہے، یعنی کہ تم ہی اس بچے کے باپ ہو، تو پھر تمہارے گھر والے اس بات کو مانے نہ مانے، تمہارے بہن بھائی اس بات کو مانے نہ مانے، یا تمہاری کوئی بھی مجبوری ہو، کیا ہوگا کہ تمہارے ساتھ میری شادی ہوگی، اور میری شادی جو ہے وہ تمہارے ساتھ کروا دی جائے گی۔ بھلے ہی میں اپنے گھر میں ذلیل ہو جاؤں، بدنام ہو جاؤں، یا میرے گھر والے جو ہے وہ مجھے گھر سے دھکے مار کے نکال دیں، لیکن تمہارا پھر میں انتظام کر جاؤں گی۔ اب مجھے جو ہے وہ 1 یا 2 دن زیادہ سے زیادہ ہیں تمہارے پاس، سوچ کر کے جواب دو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ نہیں تو پھر میرے پاس جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ میں تھانے جاتی ہوں، اور میں جا کر کے ان سب کو یہ تصویریں بھی دکھاؤں گی، اور تم جس جگہ کام کرتے ہو وہاں پر بھیجوں گی، اور وہ لوگ تمہیں وہاں سے لے کر کے آئیں گے، اور تم مجھے بتایا تھا کہ تم فلاں شہر کے رہنے والے ہو، فلاں جگہ کے رہنے والے ہو،
تو وہاں سے بھی میں جو ہے وہ تمہارا پتہ کروا کے پولیس والوں کے ذریعے سے تمہیں نکلوا لوں گی، تم جو ہے اب مجھ سے بچ کے نہیں جا سکو گے۔ تم نے جو قسم کھائی تھی میں نے تو اس قسم پہ اعتبار کر کے اپنا آپ تمہارے حوالے کر دیا تھا، ورنہ میں وہ لڑکی ہوں کہ میں اپنے ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی، میں کسی کو اپنے جسم کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ میں نے آج تک کسی لڑکے سے سلام نہیں لیا ہاتھ ملا کے۔ اپنے گھر میں میرے کتنے ہی کزن، پھپھو، چاچو تایوں کے بیٹے آتے رہتے ہیں، میں نے کبھی ان کو جو ہے ہاتھ نہیں بڑھایا آگے سلام کے لیے۔ ہمیشہ مجھ سے اگر کوئی بڑا ہے تو میں نے اپنا سر چکا کر کے اس کا پیار لیا ہے، اور اگر مجھ سے کوئی چھوٹا ہے تو پھر میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے پیار دیا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا۔ لہٰذا تم نے بہت بڑی قسم کھائی اور میں اس قسم کے آگے مجبور ہو گئی، اور میں نے اپنا آپ تمہارے حوالے کر دیا۔ لہٰذا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ اگر تم نے میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی تو تمہارا اگلا ٹھکانہ جیل ہوگا۔ عائشہ کے اس فون کو سننے کے بعد اب یہ جو بھی میری حالت تمہیں نظر آ رہی ہے یہ اسی وجہ سے ہے۔ میں سمجھ گیا یعنی کہ جو بھی اب ندیم صاحب کی حالت تھی وہ واقعہ ہی اس فون کے بعد ہوئی تھی جو فون عائشہ نے اسے کیا تھا۔ میں یہ جانتا تھا کہ اگر لڑکی ایک دفعہ کسی ایسے کام کے لیے چلی جائے اور پولیس کے آگے پیش ہو جائے تو وہ اس عاشق نامراد کی کیا حالت کریں گے، کیونکہ ایسا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ لوگ جب کوئی لڑکی پولیس میں جاتی ہے اور کوئی ایسی درخواست دیتی ہے یا کسی کے خلاف بولتی ہے تو اس بات کو بڑا سنجیدہ لیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے واقعات مجھے پتہ تھے، اس کے علاوہ میں خود بھی ناول کہانیاں پڑھتا رہتا تھا، مجھے بہت سی ایسی چیزیں خود بھی علم میں تھی کہ ناول کہانیوں سے بھی بڑی معلومات مل جاتی تھی۔ لہٰذا میں اس بات کو لے کر کے واقعی پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا ندیم صاحب اب آپ جو ہے اس بارے میں کیا سوچتے ہو، کیونکہ آپ نے تو جو بھی قسم کھائی تھی وہ تو آپ کا ایک وقتی مزہ تھا 2 منٹ کا، جس کے لیے آپ نے اس قسم کی بکواس کر دی تھی، لیکن آپ نے جو ہے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس لڑکی نے اسی چیز کو لے کر کے اپنا جو ہے وہ اپنی زندگی اپنا آپ کے سپرد کر دیا ہے۔ آپ نے جو کیا ہے بڑا غلط کیا ہے۔ اب مجھے یہ بتا دو، صرف میں آپ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ایسا مسئلہ ہے کہ تم اس سے شادی نہیں کر سکتے؟ اگر وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، پریگننٹ ہے، تم اس سے شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ جاؤ سیدھا اپنے ماں باپ سے بات کرو، ان کو بتاؤ کہ تم نے یہ کر دیا ہے یا تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تمہارے ماں باپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ یہی کہیں گے نا کہ بھئی وہ تمہاری اولاد ہے، تمہاری ہونے والی اولاد ہے، تمہیں ڈانٹیں گے یا تھپڑ وغیرہ مار دیں گے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اس بچے کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس لڑکی کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کہنے لگا نہیں یار تمہیں جو ہے نا اب اصل بات کا پتہ نہیں ہے، میں نے اس لیے کہا تھا کہ جو وجہ ہے نا جس وجہ سے میں اس سے شادی نہیں کر سکتا وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ تو چلو میں تمہیں اب وہ وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ میری والدہ نے میری بچپن میں منگنی کی تھی۔ جس لڑکی کے ساتھ میری والدہ نے بچپن میں میری منگنی کی تھی اس کے بڑے بھائی کے ساتھ میری بہن کا رشتہ ہوا ہے۔ میری بہن بیائی جا چکی ہے اور اس کے اس وقت 3 بچے ہیں، اور جو لڑکی میرے ساتھ جس کی منگنی ہے وہ ابھی میرے ساتھ بیاہی جائے گی، یعنی میں تھوڑا سا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی سال میں یا اس سے اگلے سال میں اس کے ساتھ شادی میری کر دی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لڑکی میرے ساتھ جس کی منگنی ہوئی ہے، اگر میں اس رشتے سے انکار کرتا ہوں، اس منگنی کو توڑتا ہوں جو کہ بچپن کی منگنی ہے، اس میں یہ ہوگا کہ ہماری تمہیں پتہ ہے تمہاری اور میری برادری ایک ہی ہے کہ ہمارے ہاں فٹافٹ سے جرگے لگ جاتے ہیں، برادریاں بیٹھ جاتی ہیں، پریاں بیٹھ جاتی ہیں، بڑے بوڑھے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کام اتنے عرصے سے ایسے چلتا آ رہا تھا، اب یہ کیوں نہیں ہوگا؟ بھئی کیوں نہیں کرے گا تو اس سے شادی؟ کیا وجہ ہے تو نے منگنی کیوں توڑی ہے؟ تم نے یہ منگنی توڑنے کی بات ہی کیوں کی ہے؟ تو جب بڑے بوڑھے بیٹھتے ہیں اور اس قسم کی باتیں بحث میں چل نکلتی ہیں اور پتہ چلتا ہے جی کہ یہ بچپن کی منگنی جو ہے وہ یہ توڑنا چاہ رہا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میری بہن کا گھر چاہے اس کے 3 بچے ہی کیوں نہیں ہیں وہ بھی ٹوٹے گا۔ میرا بہنوئی کبھی اس لڑکی کو اپنے گھر کی عزت بنا کر کے نہیں رکھے گا
کہ جس میں بھلے ہی اس کے 3 بچے ہو چکے ہیں لیکن وہ اس کو کبھی بھی اپنے گھر کی عزت بنا کر کے نہیں رکھے گا کہ جس کے بھائی نے اس کی بہن کے ساتھ منگنی توڑ دی، اور وہ بھی منگنی جو کہ بچپن کی منگنی تھی۔ تو برادری پریا میں اور جرگے میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تمہیں پتہ ہے، یہ لوگ تھانہ کچہری تو نہیں جاتے، لیکن برادری پریا جرگے میں اتنے سخت فیصلے کر دیتے ہیں کہ آدمی اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور اگر کوئی آدمی اس فیصلے سے انکاری کرے اور اس فیصلے کو تسلیم نہ کرے، نہ مانے، یا پھر ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلے، تو کیا ہوتا ہے کہ برادری اس کے ساتھ بائیکاٹ کر دیتی ہے، اور اس کے گھر والوں کو اور اس کو اچھوت سمجھا جانے لگتا ہے۔ کوئی اس کے ساتھ منہ نہیں لگاتا، بات نہیں کرتا۔ ان کے دیگر جو بہن بھائی جو ہوتے ہیں گھر میں، جو باقی بچے ہوتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ان کو کوئی رشتے دینا پسند نہیں کرتا، برادری میں بٹھانا پسند نہیں کرتا، اور اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ چلنے لگتے ہیں۔ اور تم ایک بات اور شاید بھول رہے ہو کہ ہماری برادری میں رشتے باہر بھی نہیں کرتے۔ اگر چاچا، ماما، تایا، پھوپھو کا کوئی بیٹا بڑا یا چھوٹا ہے، عمر میں فرق بھی ہے، تو تب بھی اسی کے ساتھ بیائی جائے گی، ورنہ اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ یہاں پر 10 سال کی بچی ہے اور 25-30 سال کا لڑکا ہے، تو برادری کہے گی کہ اگر ان کا ہو سکتا ہے تو کروا دو، باہر رشتہ نہ لڑکی کرے گی نہ لڑکا کرے گا، جو بھی کرے گا اس کی برادری کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اور پھر ساری زندگی چاہے وہ مر جائیں، چاہے وہ جئیں، یا چاہے وہ کسی بھی حالت میں رہیں، ان کو منہ نہیں لگایا جاتا اور ان کے ساتھ رو رسم اپنی نہیں رکھی جاتی۔ اس لیے اب تم مجھے بتاؤ کہ اس لڑکی عائشہ کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر میں نے ندرت کے ساتھ رشتہ توڑ دیا جو کہ میری بچپن کی منگ ہے، تو میں جرگے کے پنجوں میں پھنسوں گا، اور جرگے والے جو ہیں وہ مجھے ندرت کے ساتھ رشتہ توڑنے کے جرم میں یہ سزا دیں گے کہ ایک تو وہ میری فیملی کا بائیکاٹ کریں گے، اور پھر دوسرا وہ کیا کریں گے کہ میری بیاہی ہوئی بہن جو کہ 3 بچوں کی ماں ہے، وہاں اس گھر سے طلاق لے کے آ جائے گی۔ تو اب اس بات کے پیش نظر، اس تمام بات کے چلتے تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ میں کیا کروں۔ دوسری طرف وہ مجھے پولیس تھانے جانے کی دھمکیاں دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تمہاری اتنی تصویریں میرے پاس ہیں، تمہاری ملاقات کی چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپس میرے پاس ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ کسی بھی پولیس تھانے اگر چلی جائے گی تو وہ کیا کرے گی، چند لمحوں میں مجھے پھنسوا دے گی، اور مجھے واقعی جو ہے میرے فوٹو اسٹوڈیو سے اٹھا لیا جائے گا۔ اگر میں یہاں سے چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہوں، کام چھوڑ کے اچانک یہاں سے اپنا سامان لیتا ہوں اور اپنے گاؤں واپس چلا جاتا ہوں، تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ بات بھی اس نے صحیح کی ہے کہ میں نے ایک دفعہ باتوں ہی باتوں میں اسے اپنا گاؤں، اپنا شہر، اپنے گھر بار کے بارے میں بتا دیا تھا، اور اس سے کافی حد تک میں نے بہت سی چیزیں بتا دی تھیں، کیونکہ وہ بھی اس گاؤں میں جا چکی ہے اور اس نے بھی اس گاؤں کو دیکھ رکھا ہے، اور وہاں پر بھی اس کے کہنے کے مطابق اس گاؤں میں، جس گاؤں میں میں رہتا ہوں، اس گاؤں سے تھوڑا ہٹ کے ان کے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں جو کہ رشتے میں اس کی کوئی موسی لگتی ہے، تو اب وہ ان جگہوں کو پہچانتی ہے۔ اگر وہ کل کو پولیس لے کر وہاں پہنچ جاتی ہے، یا وہاں پر آ کر وہاں کے تھانے میں میرے خلاف رپورٹ کرواتی ہے، تو مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں گا؟ کیونکہ اس کے پاس جو تصویریں ہیں وہ بہرحال ہے تو میری، اس کے پاس جو بھی میرے میسیجز ہیں یا اس کی طرف سے آئے ہوئے میرے پاس جو میسیجز ہیں وہ ہیں تو میرے اور اس کے، تو یہ ساری چیزیں اس نے اپنے پاس سیو کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ جو مجھے پھنسانے کے لیے جو ہے وہ کافی ہیں۔ لہٰذا مجھے اب اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں ایسے میں کہاں ٹکر ماروں، کیا کروں، کس چیز کو جو ہے وہ میں سامنے رکھ کے بات کروں۔ میں تو اتنا پھنسا ہوا ہوں کہ میں یا تو اپنا جرگہ پریا برادری اپنے گھر بار کو رکھ لوں، یا پھر میں اسے رکھ لوں۔ اگر اس نے واقعی اپنی بات پر عمل کر دیا تو دونوں طرف سے جوتے مجھے ہی پڑیں گے، کیونکہ اگر اس نے پولیس تھانے کا رخ کیا تو تب بھی میں پٹوں گا، اور اگر اس نے میرے گھر کا رخ کیا تو تب بھی میں پٹوں گا، اور میری بہن کی زندگی برباد ہو جائے گی وہ الگ۔
لہٰذا ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، اور اسی بات کو لے کر کے میں پریشان ہوں اور میرا چہرہ تمہیں اترا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ میں نے ساری بات سن لی تھی اور میں نے اس کے بعد ندیم کو یہ بات بتائی کہ تم ایک کام کرو، ایک چانس ہے جو کہ لیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ تھانے پولیس کے حوالے چلی جائے، اس سے پہلے کہ وہ جو ہے وہ تمہاری گھر والوں کے ساتھ رابطہ کرے، تم ایسا کرو کہ تم اس کو بولو کہ یہ بچہ گرا دے، اور وہ اس بچے کو گرا کر کے جو ہے وہ تم اسے بتاؤ تمہاری حقیقت کیا ہے، تمہاری اصلیت کیا ہے، تم کیوں اس سے شادی نہیں کر سکتے، تم اسے بتاؤ کہ تم نے جو قسم کھائی تھی وہ جھوٹی تھی اور اس نے جو ہے وہ تم پہ اعتبار کر لیا تھا، تو یہ اس کی بھی غلطی تھی، لہٰذا جو ہے تم اسے بتاؤ اور اس بارے میں اس سے بات چیت کرو۔ ایک کام کیا جا سکتا ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں، تم ایسا کرو کہ میرا فون نمبر اس کو دو۔ جب تم میرا فون نمبر اس کو دو گے تو اس کو کہو کہ یہ میرا کوئی دوست ہے، تم اس سے بات کرو۔ جب وہ مجھ سے بات کرے گی تو میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس میں یہ ہوگا کہ تمہیں جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور میں جو بھی حقیقت ہوگی، جو بھی بات ہوگی، وہ اسے سچی سچی بتا دوں گا۔ سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے، جب وہ اس بات کو سنے گی امید ہے کہ وہ سمجھ سکے گی اور اسے اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ تم اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ اگر غلطی تم نے کی ہے تو غلطی اس نے بھی کی ہے، دونوں ہی تم لوگ جو ہو وہ قصوروار، اور دودھ کے دلہے تم دونوں نہیں ہو۔ لہٰذا یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ میرا نمبر اس کو دو اور اس کو کہو کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ اگر میں اس سے بات کروں گا، اگر وہ میری بات کو سمجھ گئی تو اس کو پھر اس بات پہ آمادہ کریں گے کہ ابھی تو ابتدائی وقت ہے، کوئی 1 مہینہ ہوا ہوگا زیادہ سے زیادہ، ابھی کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کا ابارشن نہ کروا سکیں۔ بس تم کوئی ایسی گولی دوائی کسی لیڈی ڈاکٹر سے ملو اور لے کر کے کھا لو کہ جس سے تم صاف ہو جاؤ اور تمہارا یہ معاملہ کلیئر ہو جائے۔ لہٰذا میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تم میرا نمبر اس سے دے دو۔ اسے تھوڑی سی امید جگی اور اس کے چہرے پر مجھے تھوڑا سا اطمینان نظر آیا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ میرے ساتھ اس نے یہ وعدہ کر لیا کہ جیسے ہی اب عائشہ اس کے ساتھ رابطہ کرے گی، وہ عائشہ کا نمبر جو ہے وہ مجھے دے دے گا یا میرا نمبر عائشہ کو دے دے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اب جاؤ اپنی ڈیوٹی پر کھڑے ہو جاؤ، اور ایسا کرو کہ تم عائشہ کا اگر تمہیں فون آئے تو تم اسے مجھے فون کرنے کے لیے کہو، اور پھر میں جو ہے وہ عائشہ سے اس بارے میں بات کر لوں گا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، قصور دونوں کا ہے۔ اب وہ لڑکی جو ہے وہ چلو مجھے تھوڑی سی انوسینٹ لگ رہی تھی کہ اس نے اس کی قسم پہ اعتبار کر کے جو ہے اس قدم کو اٹھا لیا تھا، لیکن ایک بات آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جو وقت جا رہا ہے اس میں قسمیں اعتبار کے قابل کہاں رہ گئی ہیں، لوگ بڑی سے بڑی قسم کھا جاتے ہیں اور وہ بات میں جھوٹی نکلتی ہے۔ تو اس لیے اب یہ عائشہ کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اسے ندیم کی ان باتوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کر گئی تھی۔ تو اب وہ جو اپنے پیٹ میں پال بیٹھی تھی یار، اس کا بھی کچھ اس نے کرنا چاہیے تھا، کچھ سوچنا چاہیے تھا۔ ابھی تو 1 سے 1.5 مہینہ زیادہ سے زیادہ اس بات کو ہوا ہوگا، جیسا کہ مجھے ندیم نے بتایا تھا، تو 1-1.5 مہینے کے اندر تو یہ سارے معاملات کور کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی تو یہ ہے کہ جو بھی ہے ابتدائی ہے، اور ابتدا میں یہ سب کچھ کور کیا جا سکتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں سے میں نے یہ سن رکھا تھا کہ بھئی یہ تو جو ہے 1-2 مہینے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، لہٰذا میں نے سنی سنائی کے اوپر ہی اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں کوئی میڈیکل ایکسپرٹ یا ڈاکٹر تو نہیں تھا کہ مجھے ان باتوں کے بارے میں پوری نالج ہوتی۔ اب سسٹم یہ ہوا کہ میں تو اس بات کو بھول گیا، اور اگلے 2 دن ندیم بھی میرے پاس نہیں آیا، اور میں اپنے گاہکوں میں اور اپنی دکانداری میں مگن ہو گیا۔ تیسرے دن شام کے وقت مجھے اتنا ٹائم تھا کہ بس میں گھنٹے بھر میں دکان بند کرنے والا تھا۔ اس وقت دکان کے اوپر کوئی بندہ موجود نہیں تھا، اور میں اکیلا ہی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، اور تقریباً 1 گھنٹے کے اندر مجھے اپنی اس دکان کو بند کرنا تھا۔
اچھا، میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں دکان بند کر کے یہاں قریبی ایک پلازے میں نے بھی کمرہ لے رکھا تھا. میں وہاں پر جا کے سوتا تھا کیونکہ میرے گھر والے جو تھے وہ تھوڑے اس شہر سے دور ایک اور چھوٹے سے قصبے میں رہ رہے تھے، کیونکہ مجھے وہاں پر روزانہ آنے اور جانے کے لیے سواری بھی چاہیے تھی، اور کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹہ جو ہے نا وہ اس آنے جانے کے سفر میں ضائع بھی ہونا تھا. تو اس لیے میں نے جو ہے وہ یہاں پر ایک کمرہ لے لیا تھا. میں ہفتے بعد جو ہے وہ دکان بند کر کے گھر جاتا تھا اور ایک رات اور ایک دن اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزار کر کے واپس آتا تھا. یہ اس لیے تھا کہ میں ایک ہفتے کا یہ اس لیے ٹائم لیتا تھا کہ میں ایک ہفتہ یہاں پر اسی کمرے میں رہتا تھا. یہاں پر کمرے میں رہ کر کے میری کچھ دوستیاں بھی تھیں اور کھاتا پیتا بھی جو تھا میں اپنے پلے سے تھا، لہٰذا مجھے یہ بہت کم خرچہ لگتا تھا آنے اور جانے کے مقابلے میں. میرے پاس کوئی سواری بھی نہیں تھی جیسے کہ موٹر سائیکل یا کوئی اور سواری کہ جس سے میں پیٹرول ڈلواؤں اور چلا جاؤں. اس وقت تک مجھے موٹر سائیکل چلانا بھی نہیں آتا تھا. لہٰذا یہ تھا کہ میں اب یہاں سے دکان بند کرنے کا سوچ رہا تھا، اور دکان بند کر کے میں نے پلازے میں چلا جانا تھا اور جا کر کے رات میں 1-2 ناول پڑھنے تھے اور اس کے بعد میں نے سو جانا تھا. اور میری یہی روٹین تھی، پھر صبح آ کے دکان کھولنی تھی. اسی روٹین سے میں چل رہا تھا، اور مجھے یہاں اس پلازے میں کمرہ کرائے پہ لیے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے، اور 3 مہینے سے ہی میں اپنے گھر والوں سے علیحدہ رہ رہا تھا. کیونکہ رینٹ کا مکان تھا تو میرے گھر والوں نے بھی رینٹ کا مکان ایک قصبے میں لے لیا تھا جو کہ شہر سے تھوڑا ہٹ کے تھا، ذرا سستا مل گیا تھا، تو اس لیے میرے گھر والے بھی وہیں پہ رہ رہے تھے. میں بھی یہاں پر کوئی زیادہ نہیں 1100 روپے رینٹ دے رہا تھا، اور بجلی جو تھی وہ پلازے کی طرف سے ہی تھی، یعنی کہ مجھے بجلی فری تھی، اور اسی میں جو ہے 1100 روپے میں ایک کمرہ لے کے کرائے پہ رہ رہا تھا. اور اس دکان کا کرایہ بھی کچھ اتنا خاص نہیں تھا، کیونکہ دکان کوئی اتنی خاص کوئی بڑی دکان نہیں تھی کہ بہت بڑی دکان ہوگی. یہ بھی ایک اتنی ہی دکان تھی، 10x10 کی زیادہ سے زیادہ رہی ہوگی. 2 ریک لگے ہوئے تھے اور اس میں کتابیں وغیرہ، زیادہ تر تو ہم لوگ ناول، عمران سیریز وغیرہ اس قسم کی چیزیں رکھتے تھے، اور یہی چیز زیادہ کرائے پہ جاتی تھی. بہرحال میں وہاں پر اب اس انتظار میں تھا کہ اور 1 گھنٹے تک میں یہاں سے جو ہے وہ دکان کو بند کروں گا، پھر کسی اچھی سی جگہ سے کچھ کھانا کھاؤں گا اور کمرے میں چلا جاؤں گا. اسی وقت میرے فون کی گھنٹی بجی، اور میں نے جو فون تھا میرے پاس اس وقت کے مطابق سے ایک بٹنوں والا چائنا کا موبائل تھا. اس سے بھی تصویر وغیرہ کلک ہو جاتی تھی، لیکن یہ بہت زیادہ آواز والے جو ہے نا موبائل ہوتے تھے. اس وقت یہ نئے چلے تھے، بٹنوں والا چائنا کا موبائل تھا. میں نے اس کو لے کر کے یس کا بٹن دبا دیا. جیسے ہی میں نے کان سے موبائل کو لگایا، میں نے ہیلو بولا تو دوسری طرف سے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی. اس لڑکی نے کہا، میں عائشہ بول رہی ہوں. میں نے کہا، کون عائشہ؟ میں تو بہت سی عائشہ کو جانتا ہوں. عائشہ تو انفیکٹ میری رشتہ دار بھی 1-2 لڑکیاں ہیں کہ جن کا نام عائشہ ہے. تو اب آپ اپنا تعارف کروانا پسند کریں گی کہ آپ کون سی عائشہ بول رہی ہیں؟ جی میں ندیم والی عائشہ بول رہی ہوں. میں نے کہا ندیم فوٹو اسٹوڈیو والا، کیونکہ اب مجھے یاد آ گیا تھا کہ یہ وہ عائشہ ہو سکتی ہے. تو کہنے لگی جی میں فوٹو اسٹوڈیو والے ندیم کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. جی آپ نے میرا نمبر مانگا تھا ندیم سے، آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے. میں نے کہا جی میں بات آپ سے یہ کرنا چاہتا تھا. ندیم نے یہاں پر آ کر کے مجھے اپنی ساری سچویشن کے بارے میں بتایا تھا، اور اس کی سچویشن کو دیکھ کر ہی میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. دیکھیے محترمہ، جو بھی بات مجھے ندیم نے بتائی ہے اس میں قصوروار تو آپ دونوں ہیں. غلطی تو آپ سے بھی ہوئی ہے. کون سی نوجوان لڑکی اپنے آپ کو ایویں اٹھ کے کسی کے حوالے کر دیتی ہے؟ تو آپ جو ہے غلطی تو آپ نے بھی کی ہے، تو آپ اس اکیلے کو بیچارے کو کیوں لتاڑنے پہ تلی ہوئی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے. جو قسم اس نے کھائی تھی وہ میرے لیے کتنی ضروری تھی، کتنی بڑی قسم تھی وہ. میں نے کہا بھی دیکھو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں جو اس نے قسم کھائی، اس نے اپنی طرف سے جھوٹی قسم کھائی کہ تم میں اعتبار آ جائے. تم نے قسم کھائی کہ اس نے جھوٹی قسم کھائی کہ تمہیں اعتبار آ جائے، اور تم نے اس پہ اعتبار کر لیا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جناب آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ جو ہے اس قسم پہ اعتبار کرتی؟ بہرحال اس قسم پہ ہی اعتبار کر کے صحیح، لیکن غلطی تو آپ نے کی نا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو ہے
کیوں اسے پولیس تھانے جانے کی دھمکیاں دے رہی ہیں، اس کی تصویریں دکھا دوں گی، یہ کروں گی وہ کروں گی، مجھے یہ بتائیں کہ اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ اس نے کہا دل کو سکون ملے گا، میں کم از کم ایک ایسے انسان کو چھوڑ نہیں سکتی کہ جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اس بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دوں؟ میں نے کہا آپ کو اس بندے کے حال کی جو ہے وہ، میں نہیں کہتا کہ آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ بے قصور ہے، لیکن آپ کو اس بندے کی سچویشن کا پتہ کہ وہ کس سچویشن میں ہے۔ اس نے کہا کون سی سچویشن میں ہے، مجھے بتائیں کیا ہے، کیا سچویشن ہے اس کے ساتھ۔ اس سے بری سچویشن تو نہیں ہوگی نا کہ وہ پیٹ میں بچہ اٹھائے پھر رہا ہے، یا پھر وہ پریگنٹ ہو گیا، میری جگہ وہ پریگنٹ ہو گیا۔ اصل بدنامی تو میری ہے، ہم لوگ اور برادری سے ہیں، وہ لوگ اور برادری سے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جب میرے گھر میں پتہ چلے گا کہ میں یہ غلطی کر بیٹھی ہوں، میرا سوچو میرے گھر والے میرا کیا کریں گے۔ میں نے کہا اچھا تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں اس کے حالات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس حالات پہ جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے، کیا حالات ہیں اس کے ذرا مجھے بتائیں گے آپ؟ میں نے کہا جی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ندرت کا نام کبھی سنا ہے؟ نہیں، میں نے کسی ندرت کا نام نہیں سنا کبھی بھی اس کے منہ سے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ ندرت وہ لڑکی ہے کہ جو اس کے ساتھ بچپن کی منگنی ہے، وہ اس کے ساتھ بچپن سے منگی ہوئی ہے۔ ندرت کے بڑے بھائی کے ساتھ اس کی بہن کی شادی ہوئی ہے جس میں سے 3 بچے ہیں، اور پھر یہ جو خاندان ہے، یہ جو برادری ہے، یہ ایسی پریا جرگے والی برادری ہے کہ ان کو بس موقع چاہیے ایک دوسرے سے بائیکاٹ کرنے کا، ایک دوسرے کے مرنے جینے ختم کرنے کا۔ اور جو بھی باتیں ندیم نے مجھے بتائی تھیں، اور میں بھی خاص طور پر اس برادری کا حصہ تھا، تو میں جانتا تھا ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے بھی وہی تمام باتیں جو ہے وہ عائشہ کو دہرا دی۔ میری بات ساری سننے کے بعد عائشہ کہنے لگی اچھا اگر یہ بات ہے تو یہ مجھے ندرت کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا سیدھی سی بات ہے کہ جب وہ تمہارے ساتھ تمہاری لینے کے چکر میں ہوگا تو وہ کیوں بتائے گا کہ بھئی اس کے منگنی ہو چکی ہے، یا پھر اس نے کسی کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے، یا اس کے ساتھ کچھ معاملات ہیں۔ ایسی باتیں وہ تم سے کیوں کرے گا جبکہ وہ تمہارے چکر میں ہے؟ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں بھی مان لیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اب تو وہ کر سکتا ہے نا کہ وہ گھر میں اپنے گھر میں جا کے اپنے والدین کو بتائے کہ بھئی اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس بچے کا کیا کروں؟ یہ بچہ تو اس کا ہے نا، یہ کوئی میری اکیلے کا تو نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے اس کے قسم پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے اس کے قسم پہ اعتبار کر لیا، یہ بچہ میرے پیٹ میں آ گیا، لیکن اب اس بچے کا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا دیکھو بچہ ابھی پیٹ میں آیا نہیں ہے، یہ تو ابھی کہتے ہیں کہ شروع کا پروسیجر ہے، تمہیں مہینہ زیادہ سے زیادہ 1.5 مہینہ ہوا ہے اس کام کے لیے، تو تم یہی ہے کہ تمہیں کچھ معاملات ہو گئے ہوں گے ڈسٹرب، تمہاری منتھلی معاملات جو ہیں وہ نہیں، تمہیں ماہواری نہیں آئی ہوگی، تو تم نے ایسا سمجھ لیا کہ تم پریگنٹ ہو۔ جی نہیں، میں نے حالی اس بات پہ نہیں سمجھا، اس نے میری بات کاٹ دی۔ میں نے باقاعدہ سے جو ہے وہ چیک کروایا ہے، اور اس کے بعد میں کنفرم ہوئی ہوں کہ میں پریگنٹ ہوں، تو تب میں نے یہ بات کی ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تم کنفرم ہوئی ہو، لیکن تم کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے کوئی دوائی کوئی گولی کو لے کر کے اس معاملے کو ختم بھی کر سکتی ہو۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کچھ ہوش میں ہیں؟ آپ مجھ سے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی ماں بھی چاہے وہ بچہ جو ہے کسی بھی ذریعے سے اس کے پاس آیا ہو، کوئی ماں بھی اپنے بچے کو اس طریقے سے ضائع کرواتی ہے؟ میں نے کہا دیکھو بی بی نہیں کرواتی ضائع، میں مانتا ہوں، لیکن وہ جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ میں جانتا ہوں نہیں ظلم کرتی، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ وہ معاملات بھی تو دوسری نوعیت کے ہوتے ہیں نا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہوگی اپنے گھر میں، چلو اس کو چھوڑو، اس کو تم پکڑوا بھی دیتی ہو، یا اس کو تم جو ہے وہ تھانے میں بھی دے دیتی ہو، اس کے لیے رپورٹ بھی کرتی ہو، تو اپنے گھر میں کیا کہو گی؟ اپنے والدین کو، اپنے بھائی بہنوں کو، جو بھی تمہارے گھر میں لوگ ہیں ان کو کیسے مناؤ گی؟ ان کے ساتھ کیسے بات کرو گی؟ اور ان کو کیا بتاؤ گی کہ تم یہ کیا چاند چڑھا کے آ گئی ہو؟ کہنے لگی آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میں اپنے گھر والوں کو لے کر کے بھی پریشان ہوں، کیونکہ جب میرے گھر میں بھی یہ بات پتہ لگے گی تو وہ لوگ جو ہے وہ مجھے ہو سکتا ہے کہ ماریں پیٹیں، مجھے پوچھیں کہ اس بات کا ذمہ دار کون ہے، اور یہ باتیں کھل جائیں گی، یہ چھپی نہیں رہیں گی۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن بہرحال میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں اسے تھانے میں دوں گی، اور جو بھی میرے پاس پروف ہوگا وہ میں تھانے والوں کو دکھاؤں گی اور بتاؤں گی کہ یہ لڑکا جو ہے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اب اس زیادتی کی یہ سزا بھگتے اور اس کو جو ہے وہ جیل بھیجو۔
میں نے کہا دیکھو محترمہ، ایک بات سنو، ایک مشورہ دیتا ہوں، مان لینا، اور ہو سکے تو اس مشورے پہ عمل کرنا۔ دیکھو ایسا کرو، تمہارے گھر میں عورتیں کتنی ہیں، تمہاری بہنیں یا تمہاری ماں؟ بہتر طریقہ کار تو یہ ہے کہ ماں کے پاس جاؤ، اپنی ماں کے پاس جاؤ، جا کر کے اپنی ماں کے پیر پکڑ لو اور روتے ہوئے اپنی ساری کنڈیشن اپنی ماں کو بتا دو۔ اس کے بعد وہ کیا کرے گی؟ تمہیں مارے گی، پیٹے گی، تم پہ ہاتھ اٹھائے گی، تھوڑا بہت تو ظاہری باتیں کرے گی۔ پھر جب وہ مار پیٹ بیٹھے گی، اپنا غصہ نکال لے گی، وہ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچے گی کہ بیٹی یا جوان ہے، بدنام ہو جائے گی، اڑوس پڑوس محلے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ کیا کرے گی؟ تمہارا باپ آئے گا گھر پہ، تمہارا بھائی آئے گا، جو بھی ہے اسے بتائے گی۔ لیکن ظاہری سی بات ہے کہ وہ اس وقت تک اپنا غصہ نکال چکی ہوگی، میرے مطابق وہ اسے تمہیں ہاتھ نہیں لگانے دے گی، اسے تمہیں مارنے نہیں دے گی، باپ ہے یا بھائی یا کسی کو ہاتھ نہیں لگیں گے۔ لیکن اگر وہ بھی تمہیں اس وقت تھپڑ وغیرہ مار جاتے ہیں یا پھر تمہیں کرتے ہیں تو تھوڑا سا برداشت کر لو، کہ ظاہری بات ہے کہ وہ تم ان کی عزت ہو، تمہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، تم پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لہٰذا وہ اس حد تک تو ظاہر بھی نہیں جائیں گے کہ ظاہری بات ہے کہ بیٹی ہے، درد آئے گا، بھائی ہے، اس کو بہن کا درد آئے گا۔ اب تھپڑ وغیرہ لگائیں گے، ڈانٹیں گے، دبکائیں گے، پوچھیں گے، جو بھی بات ہے، جو بھی بات کھل کے بتا دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم ندیم کو چھپاؤ، وہ تصویریں، وہ ویڈیو شیڈیو جو ہے نا، والدین کو دکھا دو۔ دو آپشن میں سے اب ان کے پاس ایک آپشن ہے، ایک وہ تھانے کا رخ کریں گے، خود تمہارے ساتھ جائیں گے، جا کر کے وہ وہاں پر ندیم کے خلاف رپورٹ دیں گے، اس کو وہاں سے اٹھوا لیا جائے گا، وہ آئے گا، پھر اس کے ساتھ جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ شاید یہ سوچیں کہ بھئی اگر تھانے کچہری میں جائیں گے تو یہ بات چھپی نہیں رہ سکے گی اور تم جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے بدنام ہو جاؤ گی، اتنی بدنام ہو جاؤ گی، اتنی بدنام ہو جاؤ گی کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ارد گرد کے لوگ، اس شہر والے، برادری والے، وہ ظاہری بات ہے کہ ایک اچھی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ ہو سکتا ہے اس بات کو رکھ کر کے وہ اس ندیم پر 3 حرف بھیج دیں اور پھر وہ تمہاری طرف متوجہ ہوں کہ اب تمہاری زندگی کو کیسے سنوارا جا سکتا ہے، تمہاری زندگی کو کیسا سنوارا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ کیا کریں؟ اس کے لیے وہ یہ کریں کہ وہ اپنے ہی خاندان میں، یعنی کہ تم لوگوں کے اپنے خاندان میں، تمہارا کوئی چاچا، کوئی تایا، کوئی ماموں، کوئی پھوپھو، کسی کے گھر میں کوئی ایسا لڑکا دیکھیں کہ جو تمہیں اپنائے، جو تم سے شادی کرے، تمہیں اپنی بیوی بنا لے اور گھر لے جائے۔ کیونکہ ابھی اس معاملے میں مہینہ 1.5 مہینہ ہوا ہے، تو تمہیں یہ اچھی طریقے سے پتا ہے کہ بچے 7 ماہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اتنی نالج تو ہر بندہ رکھتا ہے۔ تو جب وقت سے پہلے بچہ ہو جائے گا تو یہ وقت سے پہلے ہو گیا ہے، یہ بچہ تھوڑا ہو سکتا ہے وہ پورے 9 مہینے کا ہو کر ہی ہو جائے، لیکن تم اسے تھوڑا پہلے کا بتا دینا۔ کیا ہوگا؟ تمہارے گھر والے بھی تمہاری اس بات پہ پردہ ڈالیں گے، تم بھی اس بات پہ پردہ ڈالو گی، اور معاملات جو ہیں وہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے۔ کیا ہوگا کہ بچے کو باپ کا نام مل جائے گا، ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی تمہاری بھی۔ ندیم کے ساتھ جو بھی فیصلہ تمہارے والدین کریں گے، اگر انہیں ندیم کو تھانے میں دینا ہوا تو دے دیں گے، نہیں دینا ہوا تو پھر اس پہ 3 حرف پیج کے سائڈ پہ ہو جائیں گے اور تمہیں لے کر کے تمہاری وہ شادی کسی نہ کسی لڑکے سے کروا دیں گے اور تم اپنا گھر بسا کر کے اس کام سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ گی۔ تمہاری بھی زندگی سنور جائے گی اور ان لوگوں کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ ظاہری بات ہے کہ ان کو بھی ایک اچھی لڑکی مل جائے گی، جیسا کہ تم نے بتایا کہ تم کریکٹر لیس نہیں ہو، تو پھر اس میں یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی اگلی زندگی اچھے طریقے سے شروع کرو اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک نیا گھر بساؤ، اپنے ایک نئے معاملات شروع کرو۔ میری بات ختم ہوئی تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا دھوکے باز ہے
اور ساری دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتی ہے، تو میں بھی اپنے شوہر کو دھوکہ دے دوں، اسے بتاؤں کہ یہ بچہ تمہارا ہے جبکہ وہ بچہ اس کا نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ یہ بچہ کا باپ کوئی اور ہے، اور اسے بتاؤں کہ یہ جو بچہ میں پیٹ میں پال رہی ہوں یا یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کا باپ تو ہے ہی نہیں ہے نا، ساری زندگی جو ہے وہ منکر ہو جاؤں، شریعت کی بھی منکر رہوں اور انسان کی بھی منکر رہوں، میرا شوہر اسے اپنا بیٹا سمجھ کے پالتا رہے، اور میں جو ہے صرف میں جانتی ہوں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ ندیم کا اور جو ہے میرا بچہ ہے، اور اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ باپ نہیں ہے اس بچے کا۔ میں اپنے شوہر کو دھوکہ دے دوں اور پہلی رات میں جب اس کے پاس دلہن بن کے جاؤں اور وہ میرے پاس بڑی امیدوں کے ساتھ آئے، تو اسے میں جب وہ میرے پاس بڑی امیدوں کے ساتھ آئے تو میں اسے بتاؤں کہ بھئی تم کس کے پاس آیا ہے، کس امید کے ساتھ آیا ہے، یہاں پر تو سب کچھ پہلے سے ہی ہو چکا ہے، تو میں اس کے ساتھ فراڈ کروں، دھوکہ دوں، یہ بات میں نہیں برداشت کر سکتی کہ میں کسی کے ساتھ دھوکہ کروں، فراڈ کروں، یا پھر میں کسی کو دھوکہ دے کے ایسے معاملات کے ساتھ چلوں۔ میں نے کہا چلو پھر اس کا ایک اور حل بھی ہے، جو بھی شخص شادی کرنے کے لیے حامی بھرتا ہے، تمہارا کوئی چچا، تایا، ماموں، پھپھو، کسی کا بھی بیٹا، اسے شادی سے پہلے ہی ساری بات بتا کر کے قائل کر لو، تمہارے گھر والے بتا دو اسے بات، تم بھی بتا دو، اسے بتا دو کہ بھئی تم نے مجھے اس حالت میں قبول کرنا ہے کہ میں ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو چکی ہے، میں نے یہ غلطی کر دی ہے، اور اب یہ ہے کہ اگر تمہارا جی چاہتا ہے تو تم میرے ساتھ شادی کرو اور مجھے اپنا لو۔ کہنے لگی مجھے ایک بات بتاؤ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طریقے سے میرا رشتہ کسی بھی جگہ پر مانگا جائے گا، سوائے اس شخص کے کہ جو بہت زیادہ مجبور ہو، میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے حامی نہیں بھرے گا۔ کوئی بھی جوان آدمی ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ شادی کے لیے حامی نہیں بھرے گا۔ ایسی سچویشن میں مجھے کوئی بوڑھا آدمی جس کی بیوی مر چکی ہے، رنڈوا ہو چکا ہے، اس کے بچے ہیں، یا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، کوئی شرابی، کوئی جواری، ایسا بندہ بھی ظاہری بات ہے کہ اپنانے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ اس سے تو صرف جو ہے اس چیز سے مقصد ہے کہ چلو اسے ایک نوجوان لڑکی مل جائے گی جو کہ اس کے بچوں کو پالے گی، اسے سنبھالے گی، اور اس کے ساتھ معاملات جو ہے وہ اپنے گھر بار کے چلا لے گی، تو یہ تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک چیز ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جب یہ بات سنے گا، میرے گھر میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے چاچا، ماما، تایا، پھوپھو، کسی بھی جگہ کوئی بھی کوئی سنے گا، تو وہ اپنے بیٹے کی شادی مجھ جیسی لڑکی سے کیوں کرنا چاہے گا؟ کیا ان کو خاندان میں اور لڑکیاں نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس جو ہے وہ اور چوائس نہیں ہے؟ کیا وہ میرے ساتھ ہی شادی کرنے کے لیے کیوں اپنے بچے کو منائے گا؟ پھر وہ بچہ جو ہے وہ کیا اگلی زندگی میں جب مجھ سے شادی کرے گا تو وہ مجھے تانے نہیں دے گا، وہ مجھے سنائے گا نہیں، وہ بات بات پہ مجھے ذلیل نہیں کرے گا کہ تم کون ہو، تمہارے ساتھ تو میں نے ترس کھا کے شادی کر لی تھی، تم تو اس قابل ہی نہیں تھی، تم تو یہ تھی، تم تو وہ تھی، تو کیا یہ ایسی باتیں نہیں ہوں گی؟ اور میں نے کہا او اللہ کی بندی میری بات سن، تو نا ضرورت سے زیادہ سوچ رہی ہے، تم نے تو ابھی آنے والا وقت جو ہے نا وہ دیکھا نہیں ہے، لیکن تم ضرورت سے زیادہ سوچ رہی ہے، تو ایک چیز ذہن میں بٹھا، جو چیز میں تجھے بتانے لگا ہوں، کہ ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی، اچھے لوگ بھی بیچ میں ہوتے ہیں۔ جب تم اس چیز کو لے کر کے اپنے والدین سے بات کرو گی نا، تمہارے والدین کیا کریں گے کہ کوئی نہ کوئی ڈھونڈیں گے، اور تمہارے والدین کا تجربہ کیونکہ تم سے زیادہ ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا ڈھونڈیں گے جو اچھا ہو، جو کہ جس سے بات کی جا سکے، جو اعتماد کے قابل ہو، جو کل کو تمہیں اپنا کر کے تمہیں تانے نہ دے، تمہاری زندگی اس کے ساتھ اچھی گزرے اور وہ اس بچے کو بھی اپنا لے۔ اس نے کہا جناب آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں، کتابوں کی دنیا الگ ہوتی ہے اور حقیقت کی دنیا الگ ہوتی ہے، یہ حقیقت کی دنیا ہے۔ میں نے تو آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جو ایسی لڑکی کو جو ہے وہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی جو ہے اس چیز کے اپنا لے کہ بھئی تم جو کر بیٹھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اس سے میں ساری زندگی تمہیں رانی بنا کر کے رکھوں گا۔ میرا تجربہ علیحدہ ہے، آپ کا تجربہ علیحدہ ہے۔ چلو میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں، زینب نام کی ایک لڑکی تھی ہمارے ہی رشتہ داروں میں، وہ ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، کچھ عرصے بعد وہ گھر واپس آ گئی، بقول آپ کے آپ ہی کی طرح، جیسا کہ آپ نے کہا والدین نے مارا پیٹا اور اس کو جو ہے برا بلا کہا، پھر اس کے لیے لڑکا ڈھونڈنے لگے کیونکہ وہ بھی لڑکی پیٹ سے تھی۔
ہمارے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں اس کے رشتے کی بڑی تگ و دو سے، بڑی کوشش کے ساتھ جو ہے وہ تلاش شروع ہو گئی۔ بہت سے لوگ جو تھے ان کو جن پہ بڑا اعتبار تھا وہ پوچھا گیا، اور آخر کار جو ہے ہوا کیا کہ ہر کسی نے اس لڑکی کو ذلیل ہی کیا، اور اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہوا۔ خود میرے بھائی کے لیے رشتہ پوچھا گیا تھا اور میرے والدین نے اس بات کو انکار کیا تھا۔ تو اب آپ مجھے صرف ایک بات بتاؤ کہ وہ لڑکی اس کے بعد دوبارہ بیاہی نہیں گئی، ابھی تک وہ گھر میں ہے، اور اس بیچاری نے ایک ناجائز بچے کو جنم بھی دیا ہے، اور وہ ناجائز بچہ جو ہے اب انہی کے گھر میں پل رہا ہے۔ یہ شکر ہے کہ اس کے گھر والوں نے اس اپنی بیٹی کو اور اس بچے کو اپنا لیا ہے، لیکن پورے خاندان نے، پوری برادری نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہے کہ یہ لڑکا جب تک اس گھر میں ہے ہم لوگ اس گھر میں نہیں آئیں گے، یہ لڑکی جب تک اس گھر میں ہم اس کے گھر میں نہیں آئیں گے۔ تو آپ کیا کہتے ہو کہ میرے کیس میں ایسا ہوگا کہ مجھے کوئی آگے بڑھ کے کہے گا کہ آؤ عائشہ میں تم سے شادی کرتا ہوں، تمہارے بچے کو بھی اپنا نام دیتا ہوں؟ جناب یہ جو ہے نا صرف کتابی باتیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کوئی بھی شخص آج کے دور میں اتنا نیک نہیں ہے کہ وہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور وہ مجھ سے شادی کر لے گا۔ میں نے کہا دیکھو عائشہ میری بات سنو، آج کے دور میں بھی، آج کے وقت میں بھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ ضروری نہیں جو زینب کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ ہو، اور زینب والا معاملہ دوبارہ دہرایا جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہو جائے، تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور تمہارے ساتھ جو ہے وہ اپنی باقی کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تم کوشش تو کرو یار، تم کوشش تو کرو، ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص تمہیں مل ہی جائے۔ آج بھی دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کی کمی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ایسا ضرور ملے گا کہ جو تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، تمہارے بچے کو اپنا لے گا، تمہیں اپنا لے گا، تم سے شادی کر لے گا، تمہارے بچے کو ایک اچھی زندگی دے گا، ایک اچھا معاملہ دے گا، اور تمہارا بچہ جو ہے وہ اس کے نام سے پہچانا جائے گا۔ وہ تمہارے بچے کی اصلیت جان کر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ چلتا رہے۔ تو کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ ضرور تمہیں مل جائے گا، تم دل چھوٹا مت کرو۔ جیسا میں نے بتایا کہ پہلے تو اپنی ماں کے پاؤں پکڑو، اپنی ماں کو ساری بات بتاؤ، پھر اپنے گھر میں ساری بات جب تمہارے پتہ چل جائے تو کوئی ایک ایسا نیک لڑکا ڈھونڈ کے جو کہ تمہارے خاندان میں کوئی ایسا بندہ تمہیں مل جائے تو تم اس کے ساتھ شادی کر لو اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو۔ اور اس ندیم والے واقعے پہ 3 حرف بھیج دو۔ اس نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا نیک آدمی مجھے اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، کسی چاچے ماموں تاؤ کی پھوپھو کے بیٹے میں نظر نہیں آتا جو کہ مجھے اپنانے کے لیے اس حالت میں تیار ہو جائے۔ اور آپ کہہ رہے ہو جی کہ دنیا نیک آدمی سے خالی نہیں ہے، اور ابھی بھی دنیا میں بڑے نیک آدمی موجود ہیں جو کہ اس قسم کا کام کر سکتے ہیں، اور وہ مجھے دل سے اپنا لیں گے، میرے بچے کو اپنا لیں گے، وہ میرے ساتھ جو ہے وہ ہر زیادتی کو بھول جائیں گے، مجھے تانا نہیں دیں گے، مجھے جو ہے وہ اپنی بیوی بنا کر کے رکھیں گے، مجھے وہ سارے حقوق دیں گے جو کہ بیوی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ نیک آدمی جو ہے وہ مجھے نہیں مل رہا ہے تو ایسا کرو کہ مجھے وہ نیک آدمی آپ ڈھونڈ دو۔ جب آپ میرے لیے کوئی ایسا نیک آدمی ڈھونڈ دو گے تو ٹھیک ہے، میں بھی ساری بات جو ہے وہ کر لوں گی۔ بلکہ ایک کام آپ ایسا ہی کیوں نہیں کرتے، یہ نیک آدمی آپ خود کیوں نہیں بن جاتے؟ آپ کون سا بوڑھے ہیں، آپ ایک جوان آدمی ہیں، آپ سے بات کر کے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی زیادہ عمر نہیں ہے، تو یہ نیک آدمی آپ بن جاؤ، آپ مجھ سے شادی کر لو۔ آپ کو میری ساری سچویشن کا بھی پتہ ہے، ندیم کا بھی پتہ ہے، اور باقی سارے معاملات کا بھی پتہ ہے۔ پھر جو آپ کہو گے میں وہ کر لوں گی۔ اگر آپ کہو گے ندیم کو تھانے دینا ہے تو ہم تھانے دے دیں گے، اگر آپ کہو گے کہ نہیں دینا ہے تو نہیں دیں گے۔ میں اپنے والدین سے بات کر لوں گی، لیکن اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ میں کس کی بات کروں۔ مجھے کوئی شخص نظر نہیں آ رہا جو مجھے اس حال میں سہارا دے۔ وہ نیک آدمی آپ بن جاؤ اور آپ مجھے سہارا دے دو۔ کیا اب آپ صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ وہ نیک آدمی بن کے مجھے سہارا بھی دے سکتے ہیں؟ اگر آپ نے صرف باتیں ہی کرنی ہیں تو وہ آپ کی میری ہو چکی ہیں، اور اگر آپ وہ نیک آدمی بننے کے لیے تیار ہیں، مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، مجھے اس حالت میں بھی اپنانے کے لیے تیار ہیں، تو پھر میں جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کر لوں گی۔
میں نے کہا ٹھیک ہے عائشہ، آپ ایسا کرو کہ آپ اپنے والدین سے جا کے بات کرو، خاص طور پہ اپنی امی سے، اور اس معاملے کو جو ہے وہ ان کے اوپر ظاہر کر دو، یہ بتا دو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے۔ میں وہ نیک آدمی بننے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی اس بچے کا، ندیم کا یا پھر کسی اور چیز کا تانا نہیں دوں گا، میں تم سے شادی کروں گا، تمہیں دل سے اپنی بیوی مانوں گا، اور یہ جو بچہ ہوگا اس سے میں اپنا نام دوں گا، اس کو بالکل اسی طریقے سے پالوں گا کہ جیسے یہ بچہ خود میری اپنی اولاد ہے۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کی بہت بڑی بات ہے جو آپ نے مجھ سے کر دی ہے، اب اس بات کے بعد میں اس آسرے کے، اس سہارے کے ساتھ اپنے گھر میں بات کروں گی اور ان کو ندیم کے بارے میں بھی بتاؤں گی اور ساری بات بھی بتاؤں گی، اور پھر اینڈ پہ میں آپ کی بات بھی کروں گی۔ تو امید ہے کہ میرے گھر والے، جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے کچھ مارے پیٹیں گے صحیح، لیکن میری بات کو تسلیم کریں گے اور مان لیں گے، اس لیے بہت جلد جو ہے وہ میں آپ سے دوبارہ رابطہ کروں گی اور میں آپ کو ساری اصلیت بتاؤں گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا۔ اس کے بعد کال بند ہو گئی، میں نے بھی اپنی دکان کو بند کیا، رات کا کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک ناول نکال کر کے پڑھنے لگا۔ اس ناول میں بھی ایک اچھی کہانی تھی، لیکن اس سے زیادہ اچھی کہانی تو وہ تھی جو اس وقت میرے دماغ میں چل رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک فون کال مجھے اس لیول پر لے آئے گا۔ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا تھا، یہ تو اب بعد میں پتہ چلے گا۔